व्यूअर्स, आज का टॉपिक शरअ दीन में एतकाफ़ है और हमारे साथ आज बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर्स का पैनल है। अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नैयर अलवी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अल्लामा सईद ज़ियाउल्लाह बुखारी ने, जो मेंबर हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, आपको पता है मेरा रमज़ान मुकम्मल नहीं होता आपका चेहरा मुबारक देख के बगैर। अल्लाह को सलामत रखे, अल्लाह को खैरियत से रखे। एंड देन हमारे प्यारे भाई डॉक्टर अली वक़ार कादरी, आप मेहमान तो हैं ही नहीं, आप तो टीम है हमारी पूरी की पूरी। और जैसे कि मैंने कल भी शेयर किया व्यूअर्स के साथ, आप तो हमारी ट्रांसमिशन का दिल है। सो हमारे बहुत ही प्यारे इस्लामिक कंटेंट हेड, हमारे बहुत ही प्यारे राइटर, स्कॉलर और ख़ुद भी एक बेहतरीन होस्ट। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्योंकि व्यूअर्स अल्लामा साहब को की कमिटमेंट्स कुछ और भी हैं और माशाल्लाह ये टाइम ही ऐसा है कि सारे ही बहुत मसरूफ़ हैं। तो अल्लामा साहब, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं, जितनी गुफ्तगू हो सकी आपसे हम कर लेंगे। एतकाफ़, इसका मानी क्या है, इसका फ़लसफ़ा क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिआलिहि वस्सलातु अला आलिहा, अम्मा बअदु, व अहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्अस सुजूद। खालिक़ लम यज़ल इरशाद फरमा रहा है कि हमने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये वादा लिया कि तुम हमारे घर को एतिकाफ़ करने वालों के लिए और रकू करने वालों के लिए पाक कर दो। यकीनन बैतुल्ला वैसे तो पाक ही है, बेशक, लेकिन अल्लाह के वो दो बरगज़ीदा नबी जिन्हें खुदावंद मुतआल ये हुक्म इरशाद फरमा रहा है, और क़यामत तक के लिए वहाँ पे तवाफ़ करने वालों का होना, एतिकाफ़ बैठने वालों का होना, क़ियाम क़ऊद करने वालों का होना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसी वादे का एक तसलसल है जो आज तक चल रहा है। एतिकाफ़ दरअसल अशर मुहर्रमुल अशर रमज़ानुल मुबारक यानी मुकम्मल रमज़ानुल मुबारक इससे मुराद है, लेकिन अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए, उसके साथ राबते के लिए कुछ दिनों के लिए बिल्कुल मखसूस और वक्फ़ कर देने का नाम है एतिकाफ़। सबका अक़वाम में ये होता था, जिस तरह रहबानियत थी कि वो लोग अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर लेते थे, लेकिन खुदावंद मुतआल ने उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर ये ख़ास एहतराम फरमाया कि देखो, हम आपको इस तरह दुनिया से कट ऑफ नहीं करना चाहते, लेकिन दुनिया के अंदर रह कर कुछ दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए मखसूस कर दो, ताकि तुम्हारा राबता वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के साथ ही रहे। एतिकाफ़ का कुछ शराइत हैं, उसका फ़लसफ़ा है, लेकिन सबसे पहली बात, एतिकाफ़ जो है वैसे तो पूरे साल किसी वक्त भी आप कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान पूरे साल में किसी भी टाइम, किसी वक्त भी आप बैठ सकता है, कर सकते हैं, लेकिन इसकी अफजलियत जो है वो है रमज़ानुल मुबारक में। फिर एतिकाफ़ की अक़साम है कि आया एतिकाफ़ वाजिब है या नफली है, मुस्तहब है। वाजिब अगर किसी ने मन्नत मान ली हो कि मैं फ़लाँ वक्त फ़लाँ एतिकाफ़ करूँगा, तो वो उसका वाजिब हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा रमज़ान मुबारक में जो एतिकाफ़ किया जाता है ये मुस्तहब है, नफली एतिकाफ़ है। अब इसके लिए ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एतिकाफ़ किया और अपनी उम्मत को भी एतिकाफ़ करने का हुक्म सादिर फरमाया। बल्कि जिस साल जंग बदर हुई, उस साल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि 17 रमज़ान मुबारक को जंग थी, तो एतिकाफ़ नहीं कर पाए, तो अगले साल रिवायात में मिलता है कि उन्होंने 10 की बजाय 20 दिन का एतिकाफ़ किया। और एतिकाफ़ होता कहाँ पे है? इसके लिए वैसे सबसे बेहतरीन मस्जिदुल हराम, फिर मस्जिद नबवी, फिर मस्जिद कूफा, मस्जिद बसरा, उसके अलावा जहाँ कहीं आप रहते हैं जामिया मस्जिद में एतिकाफ़ किया जाता है। लेकिन ख़वातीन के लिए ये है
کہ اگر مسجد کی بجائے وہ اگر کسی گھر کے اندر اپنا ایک مخصوص جگہ ایسی بنا لیں کہ جہاں پہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ منسلک کر دیں. اور یہ اعتکاف اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت کی خوشبو آتی ہے 1000 سال کی مسافت سے، لیکن جو اعتکاف کرنے والا بندہ ہے وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران اس انسان کی شباہت صرف اور صرف فرشتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. ہر وقت جو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو جب انسان اعتکاف میں ہوتا ہے تو سوائے خوشنودی خدا اور رسول کے اور کچھ نہیں کرتا، اس لیے اس کا مقام عام حالات سے بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ علامہ صاحب. ہم بریک کی طرف پڑھیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اب بڑھتے ہیں ڈاکٹر علامہ سعید ضیاء اللہ بخاری صاحب کی طرف. علامہ صاحب آپ اعتکاف کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کیا گائیڈنس دیں گے؟ کیونکہ آپ نے جیسے کہ کہا نا کہ خواتین گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں، بٹ مجھے تو ایک دفعہ کسی نے یہ کہا کہ اعتکاف عورتیں صرف گھر میں ہی کرتی ہیں، مساجد میں نہیں جا کے کرتی. کچھ لوگ یہ بھی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آج ہم نے کلیئر کرنی ہے، لیکن پہلے ذرا ٹاپک پہ جسٹ آن پوائنٹ اعتکاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں میری بہن آج آپ نے بڑا اہم موضوع منتخب کیا ہے. ماہ رمضان مبارک کے جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اس کی مناسبت کا یہ تقاضا تھا کہ ہم اس پر بات کرتے. یقیناً حضرت علامہ صاحب نے اس پر بڑا اچھا آغاز فرما دیا. قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے ابھی انہیں آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود یعنی رب کائنات ہونے کی حیثیت سے اعتکاف کے عمل سے ہمیں آگاہ فرمایا. والعاکفین والرکع السجود کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی گویا یہ عمل موجود تھا. اسماعیل علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی اعتکاف کی یہ جو سنت ہے یہ موجود تھی. اب اعتکاف ہے کیا؟ تو یقیناً عربی لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے لزوم الشیء، کسی چیز کے ساتھ منسلک ہو جانا، لازم و ملزوم ہو جانا، اس کے ساتھ چمٹ جانا، جڑ جانا. ہمارے دین اور شریعت کی اصطلاح میں اس عمل کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لزوم المسجد، اللہ کے کسی گھر کے ساتھ مسلمان کا وابستہ ہو جانا بعض ایام کے لیے بنیت تعبد، اللہ کی عبادت کی نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. تو یقیناً یہ بنیادی طور پہ ہے تو نفلی عبادت، یہ فرضی نہیں ہے، اسلام کے ارکان میں سے کوئی رکن نہیں ہے. لیکن جیسے ابھی علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ والذین یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اگر کوئی مسلمان خود اپنے آپ پر لازم قرار دے لے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام سنور جائے تو میں آپ کو راضی کرنے کے لیے اتنے دن کا اعتکاف بیٹھوں گا، تو یہ عمل اس پر اعتکاف کی شکل کا لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. وگرنہ بحیثیت ایک مسلمان ہمارے اوپر یہ واجب نہیں ہے. لیکن اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اعتکاف انسان بیٹھے تو یہ ایک نفلی عبادت ہے. لیکن نفلی عبادت اتنی افضل ہوتی ہے، اتنی اللہ کو پسند ہوتی ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما یزال الرجل یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جب میرا بندہ نفلی عبادات کر کے، نفلی اعمال کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو بعض اوقات نفلی عبادات اور اعمال کی برکت سے وہ ایسی منزل پر فیض ہو جاتا ہے کہ میں اللہ خود اعلان کر دیتا ہوں کہ میں نے اپنے اس بندے کو محبوب بنا لیا. اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اللہ یہ حدیث قدسی کا ترجمہ کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میری بہن فرمایا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. حتیٰ فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، پھر میرا وہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کے سوالات کو پورا کرتا ہوں، اس کا دامن بھر دیتا ہوں، پناہ مانگے دشمن کے شر سے پناہ عطا کر دیتا ہوں. تو یقیناً یہ عبادت جو ہے نا اعتکاف کی اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ ہر رمضان میں خاص طور پر 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے. لا حد لأقلہ ولا حد لأکثرہ، اس کو کتنے دن بیٹھنا چاہیے اس کی کوئی حد نہیں.
کم سے کم کتنا ہونا چاہیے اس کی کوئی حد نہیں. 2 گھنٹے کا بندہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے, 2 گھنٹے کا بیٹھ جائے, 1 دن کا بیٹھ سکتا ہے, 1 دن کا بیٹھ جائے, پورے مہینے کا بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھ جائے. پورے مہینے کا اعتکاف 20 دن کا اعتکاف نبی پاک ثابت ہے, 10 دن کا اعتکاف نبی پاک ثابت ہے, کم سے کم بھی انسان بیٹھ سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر علی آپ کی طرف اس بات کو لے کے آتے ہیں اور اس میں صرف ایک بات کلیئر کر دیں کہ کیا اعتکاف میں بیٹھنا اور روزے دار ہونا بھی ضروری ہے؟ دیکھیں رمضان المبارک میں تو آبویسلی آپ کا روزہ ہوگا ہی, ورنہ آپ اعتکاف میں اگر آپ فرائض نہیں پورے کر رہے تو سنت مطلب وہ کچھ کلیش کر جاتی ہے. بٹ ادروائز جیسے آپ نے علامہ صاحب پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ اعتکاف میں ویسے کسی بھی ٹائم بیٹھ سکتے ہیں, تو اس میں روزہ رکھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح بھی ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ صاحب فرما رہے تھے, اعتکاف 1 دن کا, 1 گھنٹے کا, حتیٰ کہ 1 لمحے کا بھی ہو سکتا ہے. آپ مسجد میں گئے ہیں, آپ نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف, اعتکاف نفلی اعتکاف کی نیت, جتنی دیر رہیں گے اعتکاف کا ثواب ہے, نکل آئیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا. اس اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے, لیکن جو رمضان کا مسنون اعتکاف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, 10 دن کیا, اور پہلے 20 دن بھی ثابت ہے, 10 دن بھی ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مسنون اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری ہے, روزے کے بغیر وہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے علاوہ کوئی کتنا بھی عرصہ اعتکاف کرے تو اس میں روزے کی حیثیت وہی نفلی عبادت والی ہے جس طرح نفلی عبادت عام طور پہ ہے. یعنی تسبیح نفلی عبادت, قرآن کی تلاوت نفلی عبادت, آپ جتنی نفلی عبادت کو اکٹھا کر لیں سونے پہ سہاگا ہے, بطور شرط نہیں. اچھا علامہ صاحب, کیونکہ اس سیگمنٹ کے بعد آپ اٹھ جائیں گے تو میں چاہتی ہوں کہ اعتکاف کی شرائط کیا ہیں؟ میں یہاں پہ ایک بزرگان سے اجازت کے ساتھ اپنا مطمع نظر فقہ جعفریہ کا ذرا کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل کہ یقیناً اعتکاف کے لیے یہ معین تو نہیں ہے جس طرح وہ فرما رہے ہیں 1 گھنٹے کے لیے, 1 دن کے لیے, لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 2 دن اعتکاف بیٹھ لے تو پھر تیسرے دن پر اس پہ واجب ہو جاتا ہے, پھر وہ 2 دن پورے کر کے اٹھ نہیں سکتا. اس کے لیے تیسرے دن اعتکاف کرنا واجب ہے. اور عام حالات میں اگر بیٹھا ہوا ہے اعتکاف رمضان المبارک کے علاوہ, تو اگر 2 دن اس نے اعتکاف کر لیا تو تیسرے دن اعتکاف بیٹھنا بھی اس کے لیے فرض ہے, اور تیسرے دن روزہ رکھنا بھی اس کے لیے ضروری ہے. اعتکاف کے تیسرے دن کا روزہ ہمارے ہاں جو ہے وہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے اس میں. تو اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اگر چوتھے دن اٹھنا چاہے تو اٹھ سکتا ہے, لیکن 5واں دن اسے مکمل کر دیا تو پھر 6 دن اسے مکمل کرنے ہوں گے, 6ٹھا دن اس کے لیے واجب ہو جائے گا رکھنا. تو یہ بہرحال اس کی میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں آپ کے جو بھی آپ کا, دیکھیں ہر بندے کا کسی نہ کسی اپنے فیملیز میں یا ارد گرد کوئی ایسے عالم دین ہوتے ہیں, تو آپ اپنے فقہ کے حساب سے جا کے گائیڈنس لے لیں. ویورز ہم اسی لیے دونوں پرسپیکٹیوز بلکہ کوشش کرتے ہیں میکسیمم پرسپیکٹیوز شیئر کریں. ہم کسی کو offend نہیں کرنا چاہتے, کسی کی فیلنگز ہرٹ نہیں کرنا چاہتے, بٹ ہر پوائنٹ آف ویو دینا بھی ضروری ہے. صحیح جی. باقی شرائط کی جہاں تک تعلق ہے مختصر عرض کروں گا. سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ جامع مسجد ہو. دوسری اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ انسان جب اعتکاف رکھ رہا ہے, اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے, تو دوران اعتکاف وہ صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کام کرے, کسی دنیاوی کام کی غرض سے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا, الا سوائے اس کے کہ کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے ہے یا اس کے علاوہ کسی مومن کی حاجت روائی بامر مجبوری یا اضطراری حالت میں, ورنہ اس کے بغیر نہیں جا سکتا. یا اگر دوران اعتکاف اس کے اوپر کوئی شرعی اس طرح کا غسل واجب ہو گیا جس کے لیے باہر جانا ہے, علامہ صاحب جیسے اگر آپ کا جیسے اللہ نہ کرے کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے اور ان کی امی کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے یا بچہ بیمار ہو گیا, اب دیکھیں نا یہ تو ایسے تعلق ہیں کہ انسان فرائض میں نہیں رہا جاتا, تو یہ تو مجھے تھوڑا سا اس پہ گائیڈ. طبیعت اور بچے کا بیمار ہونا یہ بھی اجازت ہے کہ مریض کی تیمارداری کے لیے اگر کو آپ کو جانا پڑے تو آپ جا سکتے ہیں, بالکل وَإِلَّا آپ اعتکاف چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تو اعتکاف کے لیے اگر علامہ صاحب مجھے 1 لمحے کی اجازت دے دیں, جی یہ یقیناً فقہ جعفریہ کے نقطہ نظر سے ایسا ہوگا. ویسے ہمارا اہل سنت کا موقف یہ کہ السنت علی المعتکف ان لا یشہد جنازۃ ولا یعود مریضا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے معتکف اعتکاف بیٹھنے والا حاضر نہیں ہو سکتا, نہ ہی وہ مریض کی تیمارداری کے لیے جا سکتا. البتہ اگر اس نے تیمارداری کرنا ضروری ہے, جیسے والدہ کی آپ نے بات کی, اپنا بیٹا ہے اس کی بات کی, بیوی ہو سکتی ہے, بڑے قریبی رشتے کوئی اور ہے نہیں سنبھالنے والا, تو چونکہ اعتکاف ہے ایک نفلی عبادت, ایک نفلی, یہ فرضی نہیں ہے, لیکن والدہ کی طبیعت خراب ہوگی, ان کو سنبھالنا یہ فرض ہے. اسی طرح اولاد کو سنبھالنا فرض ہے.
تو وہ نفل کو چھوڑ کر فرض کی طرف چلا جائے گا، وہ اعتکاف چھوڑ دے اپنا ایک دفعہ، ٹھیک ہے، دوبارہ بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل سمجھا۔ بخاری صاحب جو فرما رہے ہیں، میں نے بھی یہ کہا ہے اضطراری حالت میں، اضطراری بامر مجبوری، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ مرضی سے اٹھ کے جناب چلا جائے، اور کیونکہ ویسے بھی جنازہ واجب کفائی ہے، اگر چند بندے پڑھ رہے ہیں تو اسے ساکت ہو گیا ہے، یہ تو ہے اضطراری حالت میں۔ میں نے کہا اسی شرائط میں اضطراری حالت میں امر مجبوری جا سکتا ہے، ورنہ اس کے لیے باہر کہیں پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ اور پھر اعتکاف کے بارے میں یہ ہے، میں ایک فضیلت کی حدیث عرض کر کے، کہ اعتکاف اگر کوئی شخص کر رہا ہے خدا و رسول کی رضا کے لیے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک بندہ کسی مومن کی بامر مجبوری نہیں کو کر سکا، تو اگر وہ حالت اعتکاف میں کسی کی حاجت روائی پوری کر دیتا ہے، تو یہ بھی روایات میں اور حدیث متکلمہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ 2 سال کے اعتکاف کا ثواب اس کو مل جاتا ہے، ماشاءاللہ، اس لیے کیونکہ مومن کا مقام اور اپنے برادر ایمانی کا بہت بڑا مقام آ سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ علامہ صاحب۔ اب ہم بریک کی طرف بڑھیں گے، آپ بریک کے بعد ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، میرے دونوں بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ہم نے آڈینس کے سوالات بھی لینے ہیں، اگر ہم نے وہ نہ لیے تو پھر ہمارا پروگرام نامکمل رہے گا۔